बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपने भाई नासिर भाई साहब, आपका दिल की था कि इनसे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने, मुझे नहीं लगता था कि आज यहाँ इतना भरपूर और बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का और बड़ा ऑर्गेनाइज जलसा होने जा रहा है, तो इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगरचे मुझे तो खाने की दावत थी कि मुझे पता होता कि इस तरह का माहौल है तो मैं उस लेवल की तैयारी भी करके आता। साथ ही साथ अपने भाई ज़की, उसको नहीं भूलता मैं, इसलिए कि जब हमारे मुश्किल वाले दिन होते थे तो ये ज़की साहब जो हैं, ये इन्होंने जिंदाबाद और मुर्दाबाद में हमारे साथ दिया। मेरा दूसरा भाई ठेकेदार महमूद साहब बैठे हुए हैं, तो हमारा इस पहाड़ का और मैदान का जो रास्ता है उसका ज़रिया मेरा ये भाई रहा। राज साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं और दीगर तमाम दोस्त और भाई। स्टेज पर मेरे साथ जो है वो इंटरनेशनल साफ़ी में कहूँगा फरियाद राय साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ मेरे भाई अल्ताफ़ साहब, दीगर पाकिस्तान से भी हमारे दोस्त मौजूद हैं। मैं स्टेट सेक्रेटरी साहब की बातों का थोड़ा सा बाद में, लेकिन मेरे भाई जो हैं वो मेरे पेटी भाई मैं कहूँगा कि चलें हम सारे इलेक्शन में उतरे, कुछ को ज़्यादा वोट मिले कुछ को कम मिले, लेकिन वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आपने माशाल्लाह चलें पार्टिसिपेशन की और इलेक्शन में आप कूदे, ये भी बड़ी हिम्मत और जरूरत का काम होता है। तो मैं सबसे पहले जो है वो आपकी बात से शुरू करना चाहूँगा। 84,000 का जो जिक्र है मुझे भी बड़ा पसंद है, और 84,000 के हवाले से कोशिश करना और तमाम मामलात में अपने तई अपना हिस्सा डालना वो भी पसंद है, लेकिन कुछ हमारे तल हक़ाइक़ हैं, उन्हें भी हमें याद भी रखना पड़ता है, उसको सोचना भी पड़ता है, और जब तक हम पिछली माजी को देखे बगैर हम मुस्तक़बिल की प्लानिंग नहीं कर सकते। तो मेरे भाई, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा बहुत स्टेट सेक्रेटरी साहब का और आपकी बात में एक रब्त भी है और आप दोनों ने इसको कोट किया है, तो मैंने ज़रूरी समझा, चूँकि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है तो 2-3 चीज़ें जो हैं वो इस हवाले से वहीं से शुरू करना चाहूँगा। वाक़तन ये बेस कैंप की गवर्नमेंट है, और इस बेस कैंप की गवर्नमेंट में बड़े बड़े अजीब लतीफ़े भी कई दफ़ा हुए हैं, और उन लतीफ़ों के साथ साथ जो किया जाने वाला काम है उसकी तरफ अगर मैं आऊँ तो मैं आपको छोटा सा एक सवाल आप तमाम दोस्तों और भाइयों के सामने रखूँगा कि हमारे इस बेस कैंप की हुकूमत में ये जो हमारी रियासत है उसकी किसी भी तहसील के किसी भी गाँव में अगर थोड़ी टंडी किसी दूए ने कब्जे च पाया, वो भी अदालती फैसलों पर कदे किसी दूसरे ने वाला नहीं की। जब हम 84,000 की बात कर रहे हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि 84,000 जन्नत का टुकड़ा वो जिन किसी के कब्जे में आया तो वो अदालती फैसलों के ऊपर या यूएनओ की रेजोल्यूशंस के ऊपर या पाकिस्तान की या बाकी किसी मामले के ऊपर जो है वो हमारे वाले कर देगा, ये मुमकिन नहीं है। उसके लिए अगर हमने उसको मुमकिन करना है तो जो हमारी तमाम किस्म की तहरीकें हैं उनमें मैं एक मिसाल से नहीं, मैं आपको ठोस दलील से साबित करूंगा, और आपको ये बात मानना भी पड़ेगी कि हम जो हमारा सबसे जो लविंग एलिमेंट है उसको हम कहते हैं नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट का मुतालबा यह है कि हमें ये इख्तियार दिया जाए कि हम इंडिया के साथ तो रहना ही नहीं चाहते, क्या हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। इससे बड़ा मुतालबा हमारे किसी कश्मीरी नेशनलिस्ट ने कभी नहीं किया। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि क्या हमें खुद मुख्तारी का हक जो है वो दिया जा सकता है या नहीं। मैं बड़े बांग-ए-दुल और बड़ी जुर्रत के साथ ये बात कोट करना चाहूँगा कि मेरे लीडर इमरान खान ने क्या कहा। उसने कहा कि पहले राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं इंडिया से, जब वहाँ से आपको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिल जाएगा एक मौका आपको और देंगे कि अगर आप खुद मुख्तार रहना चाहते हैं तो आपको ये वाला इख्तियार भी देंगे। तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी वज़ीर आज़म ने ना ये कहने की जुर्रत की ना ये सुनने की जुर्रत की। थोड़ा सा एक मिसाल दे देता हूँ कि पीपल्स पार्टी में कहा जाता है जी बड़े लिबरलिज्म था और बड़ा सारे मामला थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौजूदगी में जब जो है वो, मैं अपने भाई फरियाद साहब के लिए बात खुसूसन कोट करूँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वज़ारत उज़्मा के दौरान जब उनकी हुकूमत तकरीबन अपने आखिरी अवाइल जो है वो पूरे कर रही थी, तो उस दौरान उन्हें ये कहा गया, और हमारी आज़ाद कश्मीर की तमाम टॉप लीडरशिप, सरदार इब्राहिम साहब, चौधरी नूर हुसैन साहब और बाकी सारे पाए के जो लीडर थे वो सारे के सारे गए इकट्ठे होकर। नुक्ता ये था जी कि कश्मीर जो हमारा कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, इसके ज़रिए हम रूल नहीं होना चाहते। तो उन्होंने कहा जी ये जो कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए।
تو بھٹو نے پہلا سوال پوچھا جو وہ یہ پوچھا ڈو یو وانٹ این انڈیپینڈنٹ کشمیر. تو جواب میں ہماری ساری لیڈرشپ نے یہ کہا, انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو آپ کا پاکستان کا سیکٹری ہے وہ رول نہ کرے, ہماری پولیٹیکل قیادت پاکستان کی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرے اور معاملات کرے اور سارے امور حکومت اس ذریعے سے چلائیں. میں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری انڈیپینڈنسی پہ شاید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی شبہ ہوا ہوگا, اس وجہ سے یہ سوال پوچھا گیا. لیکن آج کی تاریخ میں آپ کو کہتا ہوں یہ کسی بند کمرے کی بات نہیں ہے, یہ کوٹلی کے اس ہزاروں کے مجمع میں ہمارے قائد عمران خان نے کہا, اس نے کہا آپ کو ایک اور حق دیں گے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے بعد آپ کو یہ حق دیں گے کہ اگر آپ خود مختار رہنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو اجازت ہوگی, اگر آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تب بھی آپ تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ جی اس سلسلے میں ہونا کیا چاہیے. تو جو اگر مستقبل کی بات کریں تو ہماری جو حکومت ہے آزاد کشمیر کے اندر, تو ہم ایک تھوڑا سا ایک ٹریننگ پروگرام میں گئے, ہم چونکہ سارے نئے لوگ تھے جو ایم ایل اے سلیکٹ ہو کے گئے تھے, تو وہ ہمارا پاکستان کا ایک ادارہ ہے پیپس, انہوں نے ہمیں اسمبلی کی جو سیشنز ہیں ان کے میں پروسیڈنگز کی تیاری کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا ریفریشر کورس کے لیے بھیجا گیا. وہاں میرے دوست جو ہیں وہ انہوں نے سوالات پوچھے کہ جی آزاد کشمیر کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایسی ریاست ہے جس کے پاس انٹرم کانسٹیٹیوشن ہو. جواب آیا کہ کوئی نہیں ہے, صرف ایک ریاست ہے وہ آزاد کشمیر ہے اور اسی کے پاس صرف انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے. تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے مختلف سوالات جب کیے, تو سوالات ہونے کے بعد آخری جو بات کنکلوژن میں ہمارے اس ٹیچر نے جو ہمیں پڑھا رہے تھے اس نے ہمیں جو ہے وہ جو جواب دیا, کم از کم میں اس پہ شرمندہ بھی ہوا اور میں نے یہ سمجھا کہ واقعتاً ہم نے تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اس نے کہا یہ جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے یہ بنایا کس نے ہے, کیا یہ پاکستان نے بنایا؟ تو صحیح اور سچی جو بات ہے یہ ہمارے جو یہاں کے میرے اور آپ کے ووٹ کی طاقت سے جو ایم ایل ایز بننے والے حضرات تھے, یہ انٹرم کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ انہوں نے بنایا. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن ہم خود بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جب وہ جو اگلے والا ایلیمنٹ ہے وہ جب ہم خود مس کرتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ہم بحیثیت کشمیری یہ شاید حق نہیں رکھتے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے کچھ کیا. یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں چونکہ بات چھڑ گئی ہے, تو یہ میری بھی ایک دکھتی رگ ہے, تو آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا, تو اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ 2-3-4 باتیں جو وہ کوٹ کی ہیں. اب تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وے فارورڈ یہ ہے جی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر آج بھی کرفیو نافذ, لیکن ہماری نیشنلسٹ تنظیموں اور تمام سیاسی تنظیموں کا ہم صرف اور صرف یو این او کی ریزولوشن سے ہٹ کے اس سے آگے نہیں جانا چاہتے. میری اور آپ کی ترجیحات پلازے ہیں, بلڈنگز ہیں, اچھے مکان ہیں, اچھے محلات ہیں, لیکن تھوڑی سی ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی تھوڑے سارے ماضی قریب میں ہی جب افغانستان سے امریکہ واپس جا رہا تھا تو کچھ پڑوسی ممالک نے کہا جی ہم صلح کرواتے ہیں, ہم بات کرواتے ہیں آپ کی. تو آگے سے وہ جو پٹھان تھے انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا نہیں خوچا ہم اپنی بات خود کرے گا. تو وہ اپنی بات خود کیوں کرے گا اور اس میں یہ جرت کہاں سے آئی تھی وہ بتانا چاہوں گا, اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے. میں نے ایک تصویر دیکھی, اس تصویر میں جو ہے وہ طالبان 10-12 کی تعداد میں آ رہے تھے, اسلحے سے لیس تھے سب, جو ہے ان کے جسم کے ساتھ بندوقیں بھی تھیں, جو ہے باقی قسم کا اسلحہ بھی تھا, لانچرز بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے, لیکن ان میں سے ایک جو طالبان تھا اس کے پاؤں میں جوتی کوئی نہیں تھی, وہ پیدل آ رہا تھا لیکن اسلحے سے مکمل طور کے اوپر لیس تھا. تو دیکھیں نا, ہمیں اگر کوئی زمین کا ہمارا اپنا چھوٹا سا ٹکڑا وہ ہمارا اپنا بھائی پڑوسی جو ہے وہ نہیں ہمیں بغیر جنگ کیے بغیر لڑائی کیے وہ واپس کرنے کو تیار, تو یہ 84,000 کی بات پھر کیسے ہوگی. اس سلسلے میں دعوت فکر ہے, آپ جو مرضی قسم کا پلان اور جو مرضی قسم کی چیز لے کے آنا چاہتے ہیں آپ بھی لے کے آئیں, بیٹھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تحریک انصاف کی اس ڈائنامک لیڈرشپ جو ہے اس کے بعد کسی اور میں سمجھتا ہوں سیاسی پارٹی ہو یا کوئی جماعتی پارٹی ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. تو ہم سب کو ہاتھ میں لا کے تو اس سارے معاملات میں اختلافات چھوٹے موٹے اپنی جگہ, لیکن اس کاز کے اوپر ہمیں ساروں کو مشترک اور متفق ہو کر چلنا پڑے گا. دوسری بات جو ہے تھوڑا سا ہم اس سے ہٹ کے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف باتیں ہوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی. میرا بھائی ہے عبدالحمید,
تو ہم جو ہے وہ برادری بھی ایک، باقی بھی سارے معاملات ایک، لیکن میرے نزدیک جو برادریوں کا تصور ہے وہ تھوڑا سا چونکہ مختلف ہو چکا ہے. جب آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا تو میرے نزدیک پھر ساری برادریاں یکساں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے اعزاز ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھے اتنی محبت اور اس خلوص کے ساتھ آپ مجھے پکارتے ہیں اور باقی سارا کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ والی جو آپ کی روڈ ہے، سڑک ہے، اس سڑک کے حوالے سے چونکہ یہ واقعتاً وہ سنگم کے اوپر واقع ہے، اور جہاں سنگم ہوتا ہے وہاں پر قربانیاں لگتی ہیں. تھوڑی سی قربانی آپ کو بھی دینی پڑے گی. تو ابھی میں ریاض صاحب سے بات ہو رہی تھی پرسوں ترسوں کی، ہمارے بھائی عامر صاحب جو ایم ایل اے ہیں ہمارے حلقہ چڑوئی سے، اور شوکت فرید صاحب، ان دونوں کے ساتھ کنسلٹن کی کوئی بات ان سے ہوئی بھی ہے تو انہوں نے کہا جی نیکسٹ بجٹ میں اس کو کورلیٹ کر لوں گا. تو میں ان سے رابطہ کروں گا. میں مناسب سے ڈسیزنز اور باقی سارے معاملات کرنے میں بڑے کھلے دل سے کام لیتا ہوں. نصف کر کے تو میں اپنے دل کے حساب سے آدھا بجٹ اور آدھا ان سے لے کے تو اس سڑک کو انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے. اچھا، دوسری تھوڑی سی ایک اور ضروری بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک میرا اور پروجیکٹ ہے، اور ایسا آپ کو یہ بات سن کے شاید یقین خوشی ہوگی کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سیاد پور بائن تھلہ سے ایک روڈ جا کے پنیام ملے. اور وہ روڈ جو ہے اس کی کہانی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے میرے ایک دوست ہیں مرزا صاحب پیر کو سیٹل ہیں، آج کل پیریٹا سے گئے ہوئے ہیں. انہوں نے مجھے کہا تھا، انہوں نے کہا یار کہ یہ والا جو آپ کا پیدل راستہ تھا، بس سے جب ہم آتے تھے تو وہ لوگ لیٹ پہنچتے تھے تو یہ پیدل والے پہلے گھر پہنچایا کرتے تھے. تو میں نے اس نظریے کو لے کے تو ہم نے تھوڑی ساری اس پہ ورکنگ کرتے ہوئے جو ہمارے وزیر اعظم کا پروگرام ہے، یہ ہمارا کشمیر ڈیولپمنٹ پیکج جو ہے، اس پیکج میں چونکہ میں آیا تھا کہ آپ کوئی بڑا پروجیکٹ بھی اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. تو ہر کسی نے اپنے ہلکے کی سڑکوں کی بات کی، تو میں نے ایک اسکیم فلوٹ کی ہوئی ہے. اس اسکیم کے میں جو ہے وہ یہاں سے پنیان تک بلکہ میرپور تک جو گوگل میپنگ پہ میں نے اس کی کلومیٹرز نکلوائے تھے وہ نکلے ٹوٹل 40 کلومیٹر. یہاں سے میرپور کا سفر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ ہماری سڑک مکمل ہو جاتی ہے تو آپ سارے کے سارے انشاءاللہ تعالیٰ 40 منٹ میں میرپور پہنچے گا. اور جتنی آپ نے یہ تکلیف صحیح ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور کوئی بیچ میں بڑی رکاوٹ نہ آ گئی تو یہ والی جو روڈ ہوگی یہ ہمارے کھوئرٹا کے لیے ایک انقلابی شاہراہ کا کام جو ہے وہ سر انجام دے گی. مہنگائی اور باقی دیگر معاملات میں بھی اس روڈ کے ذریعے ہمیں جو فائدے ہوں گے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا، اور باقی چیزیں آپ خود کیلکولیٹ کر لیجئے گا کہ لاہور کی مارکیٹ کے ساتھ ہم دربار مہت ہوتی اور یہ والا جو سارا بنڈی کا ایریا ہے اپ ٹو نکیال، یہ سارا ڈائریکٹ لنک ہو جائے گا. اس سے مہنگائی کے اوپر میں نہیں اب بتانا چاہتا کہ کتنا فیصد جو ہے وہ اثر پڑے گا، اور یہ والی جو ساری لنکیج ہے اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. ابتدائی طور کے اوپر ہماری اسکیم جو ہے وہ فلوٹنگ لائن میں جلد ہی اس کے PC1 کے لیے ہم نے احکامات جاری کیے ہوئے ہیں. کوٹلی میں اگر آپ جا کے دیکھیں ایکسین صاحب اور ہمارے جو ایسی صاحب ہیں تو آپ کو بھی اختیار حاصل ہے کہ آپ یہ والی اسکیم بھی جا کے وہ وہاں سے فالو اپ لیں. اور اس میں جتنا آپ یہاں موجود ہیں، میرے بھائی الطاف صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی فریاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بھی اسکیم کو تھوڑا سا آپ کی مجھے تعاون کی ضرورت یہ ہوگی کہ آپ ذرا اس کو جب اپ لفٹ کریں گے میڈیا میں بھی باقی جگہوں پہ بھی تو اس سڑک کی اہمیت جو ہے وہ ذرا اور بڑھ جائے گی، اور پھر اس کو کوئی اس پہ کٹ نہیں لگایا جا سکے گا. یہ والا جو ہے یہ والا ایک جو میرا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر میں جو ہے وہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر بن جاتا ہے تو اس سے آپ کے بھی تمام مسائل انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائیں. اب تھوڑی سی بات ہوئی تھی، پیر صاحب نے بات کی تھی کہ وہ جو یتیم بچیوں اور باقی معاملات کے حوالے میں، اس میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ تو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز اور کچھ انڈیویجول ڈونرز جو ہیں ان کے حوالے سے ایک پالیسی ہم بنا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے کوئٹہ سے میرے ایک بڑے اچھے بھائی وسیم جو ہیں وہ ان کو ہم نے چیئرمین زکوٰۃ جو ہے وہ تعینات ہوئے ہیں. تو اس تعیناتی کے ساتھ ہی میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک تو اپنے زکوٰۃ کا جو ہمارا گھسا پٹا پرانا نظام ہے اس کو ختم کریں اور اس کو ذرا نئے ڈگر کے اوپر چلانے کی کوشش کریں. ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ والے جو ہمارے NGOs کی مد میں اور ہمارے انڈیویجول فنڈنگ کی مد میں جتنے بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ٹیم بن جائے. اس حوالے سے جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ پیر صاحب آپ کو خوشخبری ملے گی. تھوڑا ٹائم ضرور لگ سکتا ہے لیکن یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لیں گے اور اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کریں گے. عارف بھائی نے اسکولز کے حوالے سے بات کی اور باقی دیگر مدوں میں بھی جو آپ کی گفتگو ہے میں متاثر ہوں. سچی بات یہ ہے کہ آپ کا جو یہاں بچوں کے حوالے سے اسکول کی جو آپ نے بات کی ہے تو لوئسٹ اس میں جتنا بھی ہو سکتا ہے تو آپ یہ والی فائل جو آج بدقسمتی سے ہمارے ساتھ کوئی AU صاحبان نہیں ہے
تو ان کو میں انشاءاللہ کنوے کر دوں گا. یہ والی فائل آپ کی پروسیڈنگ میں شروع ہو جائے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ کو یہاں پہ جو اسکول ہے آپ کا بچیوں کا, اس کے حوالے سے میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اس کو اپگریڈیشن کی پوری کروں. بجلی کے حوالے سے بھی تو یہ جو سارے آپ جتنے بھی مطالبات آپ مجھے اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کے منوا رہے ہیں, تو یہ کہیں اور بھی خدشات اور خطرات جو ہیں وہ پیدا کریں گے. تو ابھی میں آج کی تاریخ میں کوئی اور بڑا وزن اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں اپنے ہی حلقے کی حد تک جو ہے وہ اسٹیک رہنا چاہتا ہوں, لیکن اگر آپ نے بہت زیادہ مجبور کیا یعنی تو پھر یہ ہے کہ ہم اس سرحد کا تعین ضرور کریں گے کہ چڑوئی ختم کہاں ہوتا ہے اور کریٹا شروع کہاں سے ہوتا ہے. اس کے تعین کا حق جو ہے وہ مناسب ہے. اچھا, تھوڑی سی اور بات کر لیتا ہوں کہ میرے باقی دیگر دوست اور بھائی جو ہیں وہ پرسوں ترسوں جب میں اس گھر سے میرا بڑا خاص تعلق ہے. آج میرے خیال میں 5ویں 6ٹھی 7ویں دفعہ یہاں آیا ہوں. تو یہ خوبی یہ ہے کہ یہاں پہ مجھے تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو پہلے جب میں آتا تھا تو میں اس وقت جو ہے وہ بحیثیت بھائی دوستی آتا تھا, تو آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں بحیثیت وزیر آپ سے مخاطب ہوں. تو جو آپ کے چھوٹے موٹے باقی دیگر مسائل بھی ہیں جن کا آپ نے ذکر نہیں کیا, لیکن مجھے ان کا بھی ادراک ہے اور مجھے اس کا اندازہ ہے, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کہے بغیر آپ کے تمام مطالبات جو ہیں وہ ان کو آپ کے کہنے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ حل کروں. آپ نے بیرون ملک ہوتے ہوئے بھی مجھے بڑا خوش دلی کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ آپ نے, اور آپ سادات بھائیوں کی ویسے بھی جو حمایت ہے وہ میرے لیے زیادہ محترم اس لیے ہے کہ آپ چونکہ آل رسول ہیں, اور آل رسول کی حمایت جس کو حاصل ہو پھر اس کو کوئی شکست دے نہیں سکتا. تو اس اعتبار کے اوپر بھی میرا بڑا ٹھوس ایمان ہے, اس کے اوپر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن یہ اس وعدے کے ساتھ کہ جو ہماری یہ کمٹمنٹ ہے, یہ کئی دفعہ یہ ہوگا کہ میں آپ کے بہت سارے کام کر جاؤں گا, کئی دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ بھی کر جاؤں. تو اس سارے معاملات اور سارے مدعوں میں میری پوری کوشش اور میری ترجیح ہوگی کہ میں آپ کے اعتماد کے اوپر پورا اتروں. آخری بات, چونکہ ہماری ریاست میں میں بحیثیت وزیر, ہمارے وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب عمران خان کی سلیکشن ہے. عمران خان نے کہا جی میں نے عبدالقیوم نیازی کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا, تو ہم نے سب سے پہلے ان کو کہا جی اگر آپ عمران خان کی سلیکشن ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. بیچ میں قسم کی باتیں بھی نکلتی رہتی ہیں. میری پہلی کوشش جو ہے اسمبلی میں یہ رہی ہمیشہ کہ کبھی کریٹا والوں کو کوئی تانا ملنے کو نہ ملے, کوئی سننے کو نہ ملے آپ کو کہ جی آپ کا جو ممبر اسمبلی گیا تھا اس نے کوئی وہاں پہ جا کے تو کوئی غیر معیاری حرکت. آج بھی بانگے دل کہتا ہوں اور کسی سے ڈرے بغیر کہتا ہوں, چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے کہ میں کسی ایرے غیر وزیر اعظم کے کیبنٹ میں وزیر بھی رہنا پسند نہیں کروں گا. اور یہ بانگے دل کہتا ہوں کہ جو عمران خان کا ڈیسیژن ہوگا ہم اس ڈیسیژن کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوں گے. اور آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ قسم کی خبریں آپ کو بھی سننے کو ملیں گی. میں نے جتنا ٹائم میری وزارت کی تعیناتی ہے اس کا حساب دینا. پرسوں جب نہیں ہوں گا تو نہیں ہوں گا, لیکن جب ہوں تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ کوئٹہ کے آپ تمام رہنے والے میرے دوستوں بھائیوں, آپ کی عزت, آپ کے وقار, اور آپ کو کبھی یہ سننے کو نہ ملے کہ جی آپ کے ممبر اسمبلی نے جو ہے وہ کوئی اوپر نیچے یا کوئی بلو سٹینڈرڈ چلا گیا. وزارت کے حوالے سے تھوڑا سا, چونکہ میرے بھائی فریاض صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے برطانیہ جا کے بھی لوگوں کو بتانا ہوگا اور باقی سارے مدعوں میں بھی. تو ہماری پیپلز پارٹی کہتی ہے جی کہ ہم جو ہے نا ہم نے 3 میڈیکل کالج بنائے. میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے نا کوٹلی کھڑے ہو کے آپ نہیں کہہ سکتے. آپ جائیں میرپور, آپ جائیں راولہ کوٹ, آپ جائیں مظفر آباد, وہاں کھڑے ہو کے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں. کوٹلی کو آپ نے کچھ نہیں دیا, اور 4 تگڑے وزیر ہونے کے باوجود یہاں کوٹلی کو جو ہے وہ اگنور کیا گیا, اور کوٹلی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے. اور میرے جو ہیں وہ بھائی شاہنواز صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے پارٹی کے عہدیدار ہیں ڈسٹرکٹ کے, میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ ہماری کی گئی جتنی پروگرس ہے وہ چونکہ میں تو اس کو پبلش نہیں کر سکتا, آپ کم از کم اس کو یہ دیکھیں کہ میں نے آتے ساتھ ہی یہ محسوس کیا کہ اب میڈیکل کالج تو ہمیں کسی نے دینا نہیں ہے, تو ہم ڈینٹل کالج تو ضرور لے سکتے ہیں. تو فوری طور کے اوپر ٹیک اپ کر کے آج الحمدللہ PC1 لیول کے اوپر ہے, اور 100 کنال زمین میں نے ڈیمانڈ کیا, زمین مل گئی, تو انشاءاللہ تعالیٰ PC1 بھی ریڈی ہے. اور یہ جو ڈینٹل کالج ہے یہ ہم کوٹلی میں انشاءاللہ بنا کے چھوڑیں گے. اور وزیر اعظم صاحب نے منظوری دی. کوئٹہ THQ کے حوالے سے میرے بھائی فریاض صاحب بہت افسوس ہوا, میں یہاں یہ خبریں سن رہا تھا THQ بن گیا, اس کے پیسے منظور ہو گئے ہیں. مظفر آباد کی تمام فائلیں میں نے نکالی ہیں, مجھے کوئٹہ کا THQ کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملا.
واٹر سپلائی اسکیم جو ہے اس کے حوالے سے خبر سنی تھی, منظور ہو گئی ہوئی ہے, تمام فائلیں میں نے کنگالی ہیں, کوئی واٹر سپلائی اسکیم کا کہیں نام و نشان نہیں تھا. آج الحمدللہ ڈیزائن کے پروسیس میں ہے, وہ پلاننگ والوں کے پاس اس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں اوکے ہو جائے گی. 50 بیڈڈ THQ ہاسپٹل جو ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ انشاءاللہ تعالیٰ کوئٹہ میں آپ کو بنا کے دوں گا. رہ گئی بات, آپ نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کی فرسٹ ایڈ کورس ہے اس پہ ڈاکٹر صاحب نہیں آتے. میرے بھائی محفوظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, باقی ساری مدعوں میں بھی ایک بات اعلان کر کے جاتا ہوں کہ آپ مجھے ایک اپلیکیشن دے دیں, ڈاکٹر اتنے عرصے سے اگر حاضر ہے آج ہی دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب حاضر بھی ہوں گے, پچھلی معافی بھی مانگیں گے, آئندہ پابند رہنے کا وعدہ بھی کریں گے. اور محفوظ بھائی اگر اس سلسلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی نیگلیجنسی ہو رہی ہے تو آپ بحیثیت بھائی آپ مجھے بتائیں, اس کے اوپر جو چونکہ ڈسپلن اور حاضری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, چاہے وہ تحریک انصاف سے ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو, چاہے وہ نون لیگ سے ہو, جو بندہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وقت سے زیادہ ڈیوٹی جائیں, میں یہ کہتا ہوں آپ 1 منٹ بھی فالتو نہیں, لیکن 1 گھنٹہ بھی نہ لیٹ آئیں اور نہ 1 گھنٹہ پہلے آپ چھوڑ کے جائیں. لیکن تھوڑا سا میں یہ جو ہمارا فرسٹ ایڈ سسٹم ہے میں ذہنی طور کے اوپر اس کے خلاف ہوں. ہمارا جو یہ یہاں پہ میں نے تحصیل کا سروے لیا ہے پچھلے دنوں اپنی کوئٹہ کا, اور فریاد بھائی ہمارے پاس تقریباً 150 کی مد میں یہ فرسٹ ایڈ پوسٹوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ڈپلائڈ ہیں. ہمارا ویٹر کیریئر جو ہے وہ ڈاکٹر کے فرائض سر انجام دیتا ہے, اور ہمارا جو وہاں پہ نرسنگ ہے وہ اسپیشلسٹ کے فرائض سر انجام دیتا ہے. میں اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا, اس لیے کہ انہوں نے سوسائٹی اور کمیونٹی کو مطمئن رکھا ہوا ہے. میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے کہا کہ جب سوسائٹی کو انہوں نے مطمئن رکھا ہوگا اور کام بھی چلا رہے ہیں تو پھر ان کو ہم اجازت دے کے تو ان سے اپنا صحیح والا کام کیوں نہ لیں. بہت ہی جلد ایک ریفریشل ہونے جا رہا ہے, اور تحصیل کوئٹہ کو میں نے پائلٹ تحصیل کے طور کے اوپر لیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تحصیل میں ہمارے جتنے بھی مریض ہیں, وہ جتنی ہماری ڈپلائڈ ہمارا ہیلتھ سٹاف ہے, اس سٹاف کو آبادی تقسیم کر کے ان کے حوالے کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری 8 سے 10 بیماریاں ان کی ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن کر لی ہے, ٹیم میں نے ایک بٹھائی ہوئی ہے, وہ جلد سے جلد انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں وہ لسٹنگ مہیا کریں گے. ان لسٹوں کے مطابق ہم پیشنٹ ساروں کو کمپیوٹرائز کریں گے تحصیل ہیڈ کوارٹر میں. اور فریاد بھائی آئیڈیا میرا یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو شوگر کی دوائی کی ضرورت ہے تو وہ اسپتال پر شوگر کی دوائی لینے کیوں آئے, ہمارا یہ والا جو سٹاف ہے اس کو گھر میں کیوں نہ مہیا کر دے. اور یہ والا سسٹم انشاءاللہ تعالیٰ ہوم بیس کیئر سروس ہے, یہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے خرید رکھی تو یہ والا کام جو ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. ایمبولینسز ہماری تھیں تو LOC پہ ہمارا کوئی نیگلیکٹڈ ایریا تھا, میرے پاس 2 آئی تو یہ پہاڑ والے کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی رہی. میں نے دیکھا کہ LOC کے اوپر پہاڑی اور میدانی میں ایک میں نے میدان میں سیری وہاں جو ہے چتر کے مقام پر کر دی, ایک ہم نے ندی کے مقام پر بغیر کسی مطالبے کے, کسی کا کوئی مطالبہ نہیں تھا کہ وہاں ہمیں دیں جی, لیکن ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کر دی. پرسوں کی تاریخ میں آپ نے سنا دیکھا ہوگا کہ ہمارا WHO جو ہے وہ ہمارا کنٹری ہیڈ ہے WHO کی طرف سے. کبھی زندگی میں کوٹلی نہیں آیا, تو میں نے ریکویسٹ بھیجی ہماری ڈاکٹر صاحبان اور جو WHO کی جو ہماری کوارڈینیشن ٹیم ہے, تو میں نے انہیں کہا جی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو WR ہیں یہ کوٹلی تشریف لیں. تو کوٹلی جب وہ آئے تو باقی سارے معاملات کے بعد میں سوچ رہا تھا, میں نے ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. وہاں انہوں نے DHO آفس میں ہمیں ایک بہت بڑا ہال, DHO آفس کی ساری فرنشنگ, DHO ہاسپٹل میں ٹیوب ویل کے ساتھ ساتھ وہاں DHO میں وہاں بھی انہوں نے ہمیں ایک میٹنگ ہال اور کافی ساری چیزیں وہاں دے دی. ایک ایمبولینس انہوں نے ہمیں دی جو ہم نے میرپور بھیج دی تھی, چونکہ وہ میرپور زیادہ اشد ضرورت والی جگہ تھی, ہماری باقی جگہوں پہ ذرا ریشو تھوڑی پراپر تھی. جاتے جاتے ڈاکٹر پلیتھا نے مجھے کہا جی کہ آپ کی اپنی تحصیل کا جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے میں کیا کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا جی میں آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا, جو آپ کی مرضی ہے کہا جائے. انہوں نے مجھے کہا جی کہ 3 BHUs میں آپ کو فرنش کر کے دے دوں گا. تو ہمارے جتنے یہ والے جو 3 ہمارے بنے ہوئے BHUs تھے جو بیکار ہیں وہ میری نظر میں تھے, تو وہ میں نے اوپر سے شروع کیا کام انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے اثرات جو ہیں وہ جلد نکلیں گے. سیری کو, کٹڑا کو اور راجدھانی کو میں نے سلیکٹ کیا, تو یہ تینوں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے WHO کی سرپرستی میں یہ فرنش ہو کے یہ جو ہے نا وہ قابل استعمال ہو جائیں گے اور کم از کم اندر بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گے. یہ اس لیول کے اوپر بات اور کام ہو رہا ہے. اب آ جاتی ہے بات کہ ہیلتھ میں ہمارے پاس جو ہے وہ سسٹم اور نظام کیا تھا, تھوڑا سا یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جس دن میں نوٹیفائی ہوا تھا DHO کوٹلی میں دوائی چھوڑ دیں آپ, پانی کوئی نہیں تھا. ٹیوب ویل ہمارا فارغ ہو گیا تھا اور پانی بھی وہاں موجود نہیں تھا.
आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्यूबवेल जो पब्लिक हेल्थ से हमने लिया, एक WHO से हमने लिया, और एक जो है वो जो हमारा 200 बेड कोटली का हॉस्पिटल जो हमने उसको जो अप्रूव करवाया था, एक उसका हिस्सा है, वो तीसरे की खुदाई शुरू हो रही है। एक जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर एक को हम इसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं, वो जो WHO ने बनाया था वो सारे का सारा मुकम्मल होने जा रहा है। मैंने कहा नेक्स्ट की भी प्लानिंग रखें, एक और फालतू भी हम वहाँ दे रहे हैं ताकि एक जो है वो ट्यूबवेल हमारे पास हॉस्पिटल में स्पेयर हो, आइंदा जिंदगी में हमें अस्पताल में कम से कम पानी की कमी ना आए। सिविल सोसाइटी और साफियों को मैंने बुलाया, तो आपका जो तलब साफत से भी है, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी कोटली के लिए आप क्या चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल में क्या, उन्होंने कहा 200 बेडेड हॉस्पिटल मिल जाए ना। तो मैंने कहा यार 200 थोड़ा है, कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट मंथ जब मैं उनके पास आया तो मैंने उन्हें कहा जी 200 तो नया, 200 जो पुरानी बिल्डिंग थी उसकी रेनोवेशन वो करना चाहते थे। मैं क्या नहीं, ये पुरानी शुरानी हमने रेनोवेशन कोई नहीं करानी, इसकी भी पटो, ये भी नया 200 हमें और दो। प्राइम मिनिस्टर साहब जब लास्ट दफा आए थे तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी 100 बेड और कर दें, 500 बेड आपको हॉस्पिटल को। ये जो है ना, ये स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। थोड़ा सा और भी बताना चाहूँगा, चूँकि शायद ये वाला मौका मुझे कभी और मुयसर ना आए, कि सेहत की मद में मैंने 2 पाकिस्तान के अस्पतालों का एनालिसिस लिया कि हमारा जो AFIC है और हमारा जो RIC है, ये रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ये दोनों जो हैं, इसमें मैंने पूछा कि जी हमारे आज़ाद कश्मीर के बजट से राज मार्जे के ऊपर कितनी रकम जा रही है। तो आप सारे लोग हैरान होंगे, हम 5 सालों में सिर्फ कार्डियक के जो हमारे पेशेंट हैं आज़ाद कश्मीर के, उनकी मद में 1 अरब रुपया खर्च कर रहे हैं। और सवाल अब ये बनता है कि 1 अरब हम अगर इन 2 अस्पतालों को दे रहे हैं, तो कैथ लैब जो है, जो वहाँ पे RIC और जो FIC में बनी हुई है, उसकी जो टोटल जो कॉस्ट है वो 25 करोड़ बनती है। तो हम 4 कैथ लैब 5 सालों की हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उससे खुद अपनी बना सकते थे। लेकिन वही बात फिर जो तो इस सारी मदों में, इस सारे मामलात में अब मैं जो जितना कुछ मैं कर पाया हूँ, ये अभी भी मैं इसको थोड़ा कम समझता हूँ। और इस कमी के पीछे वजह क्या है? इस कमी के पीछे वजह यह है कि आप सारे लोग मेरी पुश्त के ऊपर खड़े हुए नहीं, और जब आप सारे मेरी पुश्त के ऊपर खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर जो हमारी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में जहाँ हम नेगलेक्ट किए गए, वो वाले तमाम हकूक इंशाअल्लाह ताला मैं क्यूरेटा में लाने में कामयाब हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या है, ये भी आपको समझा देता हूँ। आपने मुझे वोट दिए, बाकी सारा कुछ हुआ, हाईएस्ट वोट लेके पूरे डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा लीड मुझे मिली अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन थोड़ी सी ज़रूरत कोई इससे हट के भी है, और वो हट के ज़रूरत यह है कि कल जब मैं किसी पाकिस्तान से किसी वजीर को बुलाऊं, या आज़ाद कश्मीर में वजीर आज़म या सदर रियासत को बुलाऊं, तो फिर अब आप ये पार्टी खेलना थोड़ी देर के लिए आप भी बंद करें। जब मैं नहीं कर रहा तो आपको भी बंद करना होगा। तो आप लोग फिर जो है वो मेरे इशारों के साथ आप उन इशारों के ऊपर अमल करना भी शुरू कर दें, और मेरे नारे के साथ आपका नारा भी लगना शुरू हो जाए। और जो मुझे आपकी ज़रूरत है, जहाँ पे आपके मुझे मौजूदगी ज़रूरी है, वहाँ पे आप लोग जब मौजूद होंगे तो कल परसों तरसों फिर आपकी तमाम जो हमारी क़यादत है उसके ज़रिए मैं आपके हकूक़ की लड़ाई ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकूँगा। उस सिलसिले में आपका तावन दरकार है, और तावन में मैंने आपसे कोई लड़ाई नहीं लड़वानी, कोई मैंने आपसे गोली नहीं मरवानी। आपकी प्रेजेंस चाहिए, और जो इशारा, जो पोर्टफोलियो, जो फ्रेम, जो तरीका हम तय करें, उस तरीके के मुताबिक आपने मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। इंशाल्लाह ताला आपके दीगर मसाइल जो हैं वो भी इंशाल्लाह ताला मिनटों में उसको हल करेंगे। आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि आज मेरी तवक्को ये थी कि यहाँ सिर्फ हम खाना खा रहे होंगे, लेकिन आपने मुझे थोड़ा जो है वो पुश करके तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मुझसे बुलवा ली हैं जो शायद परसों मेरे लिए नुकसानदेह भी हुई। लेकिन नुकसानदेह या फ़ायदा होना बात की बात है, मैंने जो कहा है मैं उसके ऊपर कायम हूँ। वो सारी सिचुएशन और कहानी में जहाँ कहीं भी आप समझते हैं कि वो जो पहले आपने बात की थी कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से लेके अगले हमारे तमाम निज़ाम तक, आपका ये भाई जो है इंशाअल्लाह ताला हाज़िर है। हम सबको प्लेटफॉर्म एक छोटा सा लफ्ज़ है, हमें इससे बढ़ के भी कुछ आगे निकलने और करने की ज़रूरत है। आखिर में अपने भाई बुखारी साहब का दिल के था करने से एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दीगर मेरे बहुत सारे दोस्त साथी यहाँ बैठे हैं, आप सबके नाम लेके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।